अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे कत्ल नहीं किया कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज करते हैं। पहली रात को शादी के 1 महीने बाद उसने अगर बीवी गुम हो जाए तो मेरा ख्याल किसी के अंदर इंसान की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसने सर आगे जब सब इंस्पेक्टर हुआ करता था उसको देखता रहा। हामिद मेरे पास आया था जिसकी बीवी शादी के 1 महीने बाद गुम हो गई थी। खूबसूरत जवान था, दिल में गुस्सा तो बहुत होगा, 24 साल से कम, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी, बल्कि कम ही होगा कि सुनने वाले क्या कहेंगे। कमजोर दिल वाला बीवी ने इस शख्स को अपने काबिल नहीं समझा। उसको पता नहीं होता था कि उदासी और गम किसे कहते हैं। इनमें एक हामिद गांव की जवान औरतें और एक लड़की का बाप देखती हैं। लड़की को लापता मेरी शादी 2 दिन तो मेरी दुल्हन ने मुझको कह दिया कि मेरे करीब ना आना। 1 महीने पहले दिल से हामिद कबूल नहीं किया के घर से लापता हुई थी। इसकी ये बात कहते थे कि मैंने डरते डरते और शर्मो हया की वजह से किसी से नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि उनको मालूम नहीं। बड़ी दिलेरी से मुझे ये सब कह दिया था। तब भी उन्होंने बताया था कि तुमको जो दुल्हन मिल रही है वो इतनी चुप है कि उसको गूंगी कहते हैं और बहुत बड़ा भी मगर गूंगी ने मुझको ये लोग गूंगा कर दिया। बहू लापता हो गई थी। मशहूर थी, खुशहाल जमींदार और मुसलमान थे। मैं पलंग से उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि लड़की लापता किस तरह हुई है आपको शहजादा? उन्होंने बताया कि उनका मकान पक्का उस पर यानी लड़कियां मरती हैं। देहात में ज्यादातर मकान कच्चे होते हैं। मेरे करीब न आना तो ससुराल का मकान कुशादा हवेली थी या आपका शोला बन जाएगा। 2 बरामदे मर जाएगा या मार देगा। लापता लड़की जरीना और उसका खामिद मैं बर्फ की एक बरामदे में सोते थे। मेरी जुबान में बोलने की दोनों ही सोए थे। घर के बाकी अफराद दूसरे बरामदे में सोए थे। उसने कहा कि तुम अंधेरे में जरीना की ससुर और सास उठे मुझको मारो वो रोजाना इसी वक्त उठा करते थे और भैंस और गाय का बीवी नहीं बनते थे। उस रोज वो आए उठे तो डेवड़ी में जाके देखा कि बड़ा दरवाजा खुला हुआ था। सास और ससुर के सिवा इतनी सवेरे कोई और नहीं उठा करता था। अगर मुझे उल्टा सीधा मशहूर कर देगी तो इसका कुछ भी नहीं जाएगा। नहीं थी, इसलिए मैंने इसको बहुत सारी बातें समझाई, थोड़ा वक्त लिया, इंतजार किया कर देती। जरीना वापस न आई। मेरी शादी सुबह हो गई, फिर सूरज निकल आया। उसने कहा कि मैं भागूंगी नहीं, वापस तुम्हारे घर में रहूंगी। जरीना का मेका तुमसे कोई 1.5 मील दूर था। मान जाकर पूछा, उन्होंने बताया कि जरीना इधर नहीं आई। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ ढूंढे, तो मालूम नहीं 3-4 घरों में जाकर देखा और 2 दिन उन्होंने इंतजार में गुजार दिया। रात को जरीना का ससुर और बाप अपने पीर के पास चले गए। पीर ने अपना हिसाब किताब देखा और बताया कि लड़की दूर निकल गई है, वापस आ जाएगी लेकिन बहुत जोर लगाना पड़ेगा। तुम अपनी माँ पीर ने उनको एक मुट्ठी काले माश को इससे आधा नमक पिसा हुआ और 3 जिस तरह तुमने मुझे लाने को किया है इस तरह मैंने चीजें अपने पीर को दे आया। उसने कहा कि शाम तक लड़की तो तुम्हारा ये वापस आएगी। मैं सारी उम्र नहीं के बाप और ससुर ने मैंने उसको कोई जवाब नजराना दिया। पूछा कि जिस तरह कपड़े अर्जेंट ड्राई क्लीन कराओ तो डबल पैसे देने पड़ते हैं, उसी तरह इन लोगों ने पीर को कहा कि लड़की शाम से पहले वापस आ जाए तो वो इसकी झोली पैसों से भर देंगे। जरीना के बाप ने अपनी माँ या अपने बाप को देने का भी वादा किया। मुझको ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि वो एक सिख था जिसने इनको बेवकूफ बनाया। तो मैं आपको भी कुछ जवाब नहीं पुलिस को बताओ कि पीर लड़कियां अगवा करा सकते हैं, अगवा होने वाली लड़की को वापस नहीं ला सकते। उन्होंने जरीना की गुमशुदगी को छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन गांव में किसी का पर्दा नहीं रह सकता। इस सिख को ये भी पता चल गया कि ये लोग लड़की के वास्ते पीर के पास गए थे। सिख ने इनकी अकल के दरवाजे खोले और इन्हें समझाया तो ये मेरे पास आ गए। लड़की घर से कुछ लेके गई है? मैंने पूछा। जेवर, रुपया, पैसा कुछ भी नहीं ले गई। ससुर ने जवाब दिया, हमने देख लिया है और इसका हम तो कहते हैं जी कि उसको किसी ने अगवा किया है। किसी के साथ दुश्मनी है? बुरे असर के लिए ससुर ने जवाब दिया, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पर कत्ल और अगवा वाली दुश्मनी किसी के साथ नहीं। डेवड़ी का दरवाजा रात को अंदर से बंद था, पक्का बंद था जी। ससुर ने जवाब दिया, मैंने खुद जंजीर चढ़ाई थी। मुझको एक बात सोचकर बताओ। मैंने कहा, क्या ऐसे हो सकता है कि तुम्हारी बेटी को अगवा करने वाले आदमी दीवार के ऊपर से आए और कार्रवाई उठाकर दरवाजे को खोला और निकल बयान दे रहा मैंने जरीना के खामिद को कहा, तुम बताओ तुम सोए हुए थे, मरे हुए तो नहीं थे ना? उन्होंने लड़की को उठाया तो उसने जरा सी आवाज तो निकाली होगी, वो लड़की थी, नकली तो नहीं थी और वो अगर अपने माँ बाप के पास लेकर चला गया
تو مجھ کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کس پاس گئی اس واسطے چلی گئی ہوگی کہ وہ اس کو چاہتی تھی، مگر اقبال نے بتاتا ہوں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس نے زرینہ کو قتل نہیں کیا۔ میں اگر تم سے پوچھوں گا کہ لڑکی کا چال چلن کیسا تھا تو تم کہو گے کہ وہ تو پاک صاف اور نیک لڑکی تھی۔ میں تم کو کہوں گا کہ لڑکی معلوم کرنے کی بہت خیال کی بجائے اس اقبال کی بجائے کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ چلی گئی ہے، تو تم کہو گے کہ وہ تو شفقت جس کا نام اقبال ہے مرتی تھی۔ تم میں کون سچ بولے گا؟ اس ایک مہینے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ زرینہ رات کو اٹھ کر چل پڑی ہو اور جناب ہم تو یہی کہیں گے کہ لڑکی ایسی نہیں تھی۔ زرینہ کے سسر نے کہا وہ بالکل چپ چاپ لڑکی تھی، ایسا تو نہیں ہوا، یا آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ انہوں نے 2 دن ضائع کر دیے تھے، اس واسطے معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے۔ تم نے پیر کو بتایا نہیں کہ لڑکی شام تک واپس نہیں آئی؟ بہت سی اور باتیں بتایا تھا جی، میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے جواب دیا، سوال پوچھے اور کہتے تھے کہ لڑکی پر زرینہ کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی تو واپس آ جائے گی، پر بہت دن لگ جائیں گے۔ یہ تو ایک روک تھا جی، میں ان کے گھر چلا گیا، برآمدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں لڑکی بتانے سے شرماتا تھا، اس کے خامد کی چارپائی اس کی چارپائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ 6-7 دن گزر گئے تو میں اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا، اندر نہیں آ سکتا تھا، پر چھت کی طرف سے آنا بھی بہت مشکل تھا، اور ان کو بتایا کہ میری اچھی طرح دیکھا، کسی اور کا قبضہ ہے، وہ مجھ کو اپنا خامد نہیں مانتی۔ اس گھر سے لڑکی کو اٹھا لے جانا اسی کا کام ہو سکتا تھا جو نامی گرامی اور زبردست میں اس کے سامنے بول بھی نہیں سکتا۔ ایک شخص نے کہا کہ اس کو میرے دماغ میں آیا، اور وہ یہ کہ اس کا خامد اقبال نہیں آئے، کسی وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا ہوگا اور لاش کہیں کسی دوسرے کے قبضے سے نکال کر اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں۔ زرینہ کو قتل کیا ہوتا اور وہ لاش کو کہیں پھینک آیا ہوتا تو لاش اسی شام کو پیر صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے لاش کو دفن کر دیا ہو۔ پیر و مرشد میرے گھر آئے ہیں، انہوں نے زرینہ کو پتہ نہ چلنے دیا کہ وہ اس کا دماغ درست کرنے کے واسطے آئے ہیں، اور ہر سوال کا جواب وہی دیتا تھا۔ ہاتھ پھیر کر اس کو 5 روپے سلامی دی نے کہا، اور کہا کہ میں میرے ناقص دماغ میں اس واسطے مبارک کو سلامی دینے اتنے تو پیسے اور زیور ضرور لے جاتی۔ انہوں نے کچھ پڑھا اور زرینہ کے سارے جسم پر اس کا یارانہ ایسے آدمی کے ساتھ ہوگا جس کو روپے پیسے اور زیور کی ضرورت نہیں تھی، اور زرینہ کو کہا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں تمہارے دشمن کا سایہ نظر آتا ہے۔ سسرال کے مشروں کی ضرورت اس واسطے نہیں تھی کہ ان کی ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی۔ نئی بہو کا بھاگ جانا بڑی بری بےعزتی والی بات تھی۔ میرے پاس بہت ذریعے تھے جن سے مجھ کو زمین کے نیچے کا حال بھی معلوم ہو جاتا تھا۔ مجھ کو کہا ایک ضروری پہلو اپنے سامنے رکھ لیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب آج کل کی طرح آزادی نہیں تھی، لوگ اخلاق اور کردار کے پابند ہوتے تھے، لڑکے لڑکیاں آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے، شرم اور حیا کو بہت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ آج کل کسی لڑکی کا کسی کے ساتھ بہت آرام سے اور شرافت سے واقعہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس زمانے میں کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو اس کو بہت عجیب اور بہت دلیر لڑکی کہتے تھے۔ میں نے اقبال کو الگ کر کے پوچھا کہ وہ خود مجھ کو بتا دے گا یا میں پہلے دوسروں سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور محلات جیسا جواب دیا جس نے میری تسلی نہ کی بلکہ شک ہو گیا۔ میں نے اس کو پرے کر دیا اور اس کی ماں کو الگ بٹھا لیا۔ دیکھو دیہاتی علاقے کے سرکردہ اشخاص تھانے داران ان کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ میں اپنے محترم استاد کے اثر سے پیری مریدی کے سخت خلاف تھا، کسی کا پردہ نہیں رہتا۔ تمہاری بہو اپنی مرضی سے گئی ہے، اب تم کسی کا لحاظ نہ کرو، آدھی مجرموں میں شمار کرتا تھا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ لڑکی کی عادتیں کیسی تھیں، چال چلن کیسا تھا، تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، گھر میں تم سب کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، ہوشیار تھی، چالاک تھی یا بدو بنی رہتی تھی۔ ہم نے جب اس تھانے میں 2 خوبیاں دیکھ کر اس کا رشتہ لیا تھا۔ اقبال کی ماں نے بتایا تھا کہ پیر کا یہ بیٹا عورتوں کا شکاری ہے، اور لوگ اس بات سے چپ رہتے ہیں کہ پیر کا لاڈلا بیٹا ہے۔ میں جب اپنے تھانے کا علاقہ دیکھنے کے واسطے نکلا تو اس پیر کے گھر بھی گیا تھا۔ مجھ سے پہلے یہاں آنے والے تھانے دار اس کے یار بیلی تھے، مجھ کو بھی اس نے ویسا ہی سمجھا اور میرے ساتھ اس طرح بات کی جس طرح کہ اس علاقے کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اس کو کہا
اس طرح خوش نہیں بتایا کہ اس علاقے کا حاکم میں ہوتی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو ذرا لگام ڈال کر رکھے۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اور اپنے مرے ہوئے بعد بزرگوں کی سب کے سامنے اپنے خاندانوں کے ساتھ بات کرتے شرماتی لیکن میں نے اس کے دماغ سے روب ڈاپ سب نکال اقبال کے دیا۔ ساتھ زرینہ کو یہ لڑکا بات منہ کرتے زور میں نے ہو گیا کبھی ہے۔ نہیں دیکھا۔ پیر نے مجھ کو اپنے بیٹے کی بابت کہا تھا، یہ تو گھر کے اندر بھی ہاتھ مار جاتا ہے۔ مجھ کو آپ بالکل کو ٹھیک سچی بات جواب بتاؤں، چاہیے، میرے سوچ کر ساتھ اس کی جواب دو، بول چال اس بند میں ہے۔ تمہارا یہ فائدہ ہے، میری عزت پتہ اور چل جائے گا گدی کہ کے وہ خود احترام گئی کا ہے یا سوال اسے ہے، کوئی اٹھا کر لے نہیں تو میں گیا اس ہے۔ کو گھر سے نکال دیتا۔ میرا بیٹا خوش پیر نظر صاحب نہیں 2 روز آتا بعد تھا، پھر اس آئے۔ نے بتایا۔ اقبال میں نے بیان تو کر یہ بھی رہا تھا۔ دیکھا ہے کہ میرا انہوں نے بیٹا زرینہ ہنسی کو مذاق پاس والا اٹھا کر لڑکا اس کی تھا، آنکھوں میں مگر دیکھا اس کی اور ہنسی کہا، غائب ہی اس ہو پر گئی تھی۔ اگر میں بڑا تم سے برا پوچھوں کہ سایہ ہے۔ زرینہ کے مجھ ساتھ کو پیر صاحب نے تمہارا باہر سلوک نکال کیسا دیا تھا۔ مجھ تو کو تم معلوم کہو گی نہیں کہ ان کے بہت اچھا درمیان تھا۔ کیا بات میں نے کہا چیت تم ہوئی۔ سچ تو نہیں پیر بولو گی صاحب نا؟ نے اس کو اگر تعویذ میں پانی سچ میں نہیں گھول کر بولوں گی تو پلایا میرے بیٹے اور سے پھر چلے پوچھ گئے۔ لو۔ میں پیر نے صاحب کو سلام کرنے کہا کو جاتا رہا۔ ہمارے وہ دائیں کہتے بائیں تھے گھر کہ ہے، ان ان سے پر پوچھ کسی لو، نے تعویذ زرینہ کیے کی ہوئے ماں سے ہیں۔ پوچھ لو۔ جب تک یہ میں اثر اسے قائم یہ ہے ضرور لڑکی کہتی کسی تھی کو کہ اپنا زبان کو خامند ذرا نہیں کھولو، بنائے گی۔ لوگ میں کہیں نے گے پیر کہ صاحب کی ساس نے بہت دبا خدمت کر کی رکھا ہوا اور ہے۔ عرض کیا کہ پھر وہ یہ کیا اثر کہتی تھی، ہٹا دیں۔ پھر بھی چپ وہ رہتی کہتے تھی۔ تھے کہ ہٹ جائے گا پر اقبال کی کچھ ماں دن نے لگیں جواب گے۔ دیا، کچھ دن ساس گزر بہو گئے کی لڑائی تو مشہور لڑکی ہی ہے، لاپتہ ہو لیکن گئی۔ وہ تو میں بولتی پھر ہی پیر نہیں صاحب کے تھی۔ پاس گیا اور ان کو اس بتایا عورت کہ کے ساتھ لڑکی میں نے گم ہو بہت گئی ہے۔ مغز کھپایا۔ انہوں نے کہا مجھ اس کو سے مجھ یہی کو ڈر تھا۔ یہ مجھ معلوم پر ہوا سایہ کہ بہت زرینہ سخت اور تھا، اقبال کے وہ اس کو درمیان کھینچ کوئی کر لے بات گیا ہے۔ ضرور تھی۔ میں نے عرض کیا کہ زرینہ یا چپ پیر و رہتی مرشد تھی، اس کو لیکن واپس اپنے لائیں۔ ماں باپ پیر کے صاحب گھر نے کی کہا طرح کہ خوش ابھی وہ نہیں تھی، واپس نہ اور آئے تو اقبال اچھا ہے، جو ہنسی نہیں تو مذاق تم کو والا آدمی بہت تھا، نقصان اس ہوگا۔ کو بھی چپ انہوں لگ نے گئی یہ بھی تھی۔ کہا میں نے کہ یہ بھی دماغ وہ میں رکھا ہوا اسے تھا کہ تلاش نہ زرینہ کو کرنا اور ساس تھانے تنگ نہ کرتی جانا، ہوگی۔ نہیں تو یہ بھی سب ہو سکتا مارے تھا کہ جاؤ گے۔ ساس نے اپنے بیٹے کے کان بھر کر زرینہ کو اس کے ہاتھوں پٹوایا ہو۔ دیہاتی لوگ بیویوں کو مارنے پیٹنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مجھ کو بہت ساری باتیں معلوم کرنی تھیں۔ میں نے زرینہ کی ماں کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے گاؤں سے یہاں آئی ہوئی ہے۔ اس کو بلایا۔ میں اقبال کے گھر کی ڈیوڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ زرینہ کی ماں رو رہی تھی، اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا، اس کی بیٹی گم ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو بہلایا اور اس کا رونا ختم کیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی مل جائے تو مجھ کو اپنی بیٹی کی ہر ایک بات بتاؤ، میں نے اس کو کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم جو کچھ بتا سکتی ہو یا سوچ سکتی ہو کہ وہ کہاں گئی ہوگی یا کس کے ساتھ گئی ہوگی، اللہ کی قسم لے لو، میرے سر پر قرآن مجید رکھ دو۔ اس نے کہا، میری بیٹی کسی کے ساتھ جانے والی نہیں، وہ چپ چاپ اللہ کو یاد کرنے والی لڑکی ہے۔ اقبال کے ساتھ رشتہ طے ہوا تو وہ خوش تھی؟ نہ جی، اس نے جواب دیا۔ یہ میں آپ کو سچ بتا دیتی ہوں کہ وہ خوش نہیں تھی۔ کیا کہتی تھی؟ میں نے کہا، یہی کہتی ہوگی کہ اقبال اچھا نہیں لگتا۔ پہلے کہتی تھی کہ میری شادی نہ کرو، زرینہ کی ماں نے کہا۔ کہتی تھی کہ میں دوسرے گھر میں خوش نہیں رہوں گی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ اقبال اتنا خوبصورت جوان ہے، اس کے ساتھ وہ خوش رہے گی۔ پھر کہنے لگی کہ اقبال کے ساتھ شادی نہ کرو۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ شادی سے میرا دل گھبراتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ نوعمر لڑکی ہے، اس واسطے شادی سے گھبراتی ہے۔ تم ماں جی کیا خیال ظاہر کرتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ اقبال کو پسند نہیں کرتی تھی یا پھر وہ کسی کو چاہتی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اقبال کو پسند نہ کرتی ہو، زرینہ کی ماں نے جواب دیا۔ آپ نے اقبال کو دیکھا ہے، اس کو ہر لڑکی پسند کرتی ہوگی۔ میری بیٹی باہر گھومنے پھرنے کی شوقین نہیں تھی اور وہ جوان لڑکیوں کی طرح شوخیاں نہیں کرتی تھی، وہ کسی اور کو بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنی بیٹی کی بابت میں قسم کھا سکتی ہوں۔ قسم نہ کھاؤ ماں جی، میں نے کہا، مگر کسی کے دل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس کے سسرال نے اسے تنگ کیا ہوا تھا کیا اور وہ گھبرا کر بھاگ گئی؟ وہ بھاگ کر جاتی کہاں؟ گھر ہی آتی نا، اپنے ہی گھر آتی نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس 1 مہینے میں وہ 3 مرتبہ میرے پاس آئی تھی۔ میں نے اس کی ساس سسر اور اقبال کے سلوک کی بابت پوچھا تھا، اس نے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ ماں جی، میں نے کہا، میں تمہاری بیٹی کو کہیں نہ کہیں سے نکال لاؤں گا، لیکن اس کی بابت اس کی سہیلیوں سے معلوم کرو۔ وہ کسی نہ کسی کو چاہتی تھی، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اس کو کسی نے اٹھایا نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ خوشحال زمیندار خاندان کی معزز عورت تھی۔ اس کے بولنے کا طریقہ بڑا اچھا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اس نے کہا، اس سے میرے دل کو رنج ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، زرینہ کو نیند میں چلنے کی عادت تھی، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ نیند میں چلنے کی عادت تھی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا وہ نیند میں باہر نکل جاتی ہے؟
मेरी ज़बान पर इकट्ठे ही बहुत सारे सवाल आ गए जो मैंने उससे एक कतार में पूछ लिए। वो मेरे मुंह की तरफ इस तरह देख रही थी जिस तरह मुझको बेवकूफ़ समझती हो। उसने ज़रूर सोचा होगा कि इस बेवकूफ़ आदमी को क्या हो गया है। उसने मेरे तमाम सवालों के जवाबात दे दिए। मेरी कहानी पढ़ने वाले बहन भाइयों को मालूम होगा कि बाज़ लोगों को, खुसूसन बच्चों को, नींद में चलने की बीमारी लग जाती है। इस बीमारी वाला इंसान सोते सोते चारपाई से उठता है और कमरे में या सहन में घूम फिर कर चारपाई पर आकर लेट जाता है। उसकी आंख नहीं खुलती, बल्कि ऐसा कहें कि उसकी नींद नहीं खुलती। वो सोया रहता और चलता रहता है। सुबह से बिल्कुल याद नहीं होता कि रात को वो चलता फिरता रहा है। ये नफ्सियाती बीमारी होती है। जरीना की बाबत उसकी माँ ने बताया कि वह महीने में 1 मरतबा और कभी कभी 2 मरतबा आधी रात के वक्त नींद में उठकर चल पड़ती थी। माँ या घर का कोई फर्द जाग उठता और उसे रोकता था तो उसको एहसास नहीं होता था कि उसको कोई रोक रहा है। वो सहन में चक्कर लगाकर वापस आ जाती थी। 2 मरतबा वो कोठे पर चढ़ गई थी। खुशकिस्मती से उसको दोनों मरतबा माँ ने देख लिया था और उसको बाजू से पकड़कर ले आई थी। उसकी आंख नहीं खुली थी। इस हालत में उसकी आंखें आधी खुली रहती थीं। उसको ये मर्ज शादी से 5-6 साल पहले शुरू हुआ था। ऐसा समझिए कि जब मर्ज शुरू हुआ उस वक्त उसकी उम्र 13-14 साल थी। माँ बाप उसका इलाज तावीज़ों से और खानकाहों की मट्टी से करते रहते थे। उनको मालूम नहीं था कि ये जहन लाशऊर का असर है और ये ऐसा नफ्सियाती मर्ज है जो तावीज़ों और दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। उसके ससुराल को तुमने बताया था कि इसको ये बीमारी है? नहीं जी, जरीना की माँ ने जवाब दिया। अगर बता देते तो वो इसका रिश्ता न लेते। मैंने इस औरत के साथ भी बहुत मगज़ खपाया। इसको मैंने बहुत दफ़ा कहा कि इसकी बेटी किसी और को चाहती थी, वो उस आदमी का सुराग लगाए। वो कहती थी कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। मेरे दिमाग में अब जरीना का नींद में चलना अटक गया। जरीना की माँ को मैंने बाहर भेज दिया। मैंने नंबरदार, झीलदार और 2 मोअज़्ज़िज़ आदमियों को बुलाया। उनको कहा कि तुम्हारे गांव की एक लड़की लापता हो गई है। उनको आराम नहीं करना चाहिए। वो सब सुराग रसानी करें और मुझको बताएं कि लड़की आदतों की कैसी थी। मैंने उनको ये भी कहा कि वो जरीना के गांव में जासूसी करें और मुझको बताएं कि उसका दरपर्दा दोस्ताना किसके साथ था। ये लोग बड़ी काम की बातें मालूम कर लिया करते थे। नंबरदार ने बताया कि इकबाल जिंदा दिल आदमी था, लेकिन शादी के बाद वो इस तरह बदल गया था कि उसके होठों पर मुस्कुराहट भी नहीं आती थी। मैंने जरीना के वालिद, बाप, इकबाल के बाप और इकबाल को अपने साथ लिया और थाने चला गया। कोई इंसान लापता हो जाए तो बहुत सारी कागजी कार्रवाइयाँ करनी होती हैं। दूसरे थानों को गुमशुदा अफराद का नाम, पता और हुलिया लिखकर भेजा जाता है। मैंने मुहर्रिर को इस काम पर लगा दिया और ख़ुद इकबाल को अपने पास बिठा लिया। अगर तुम अब भी मुझको नहीं बताओगे तो मैं कहूँगा कि तुम्हारी दुल्हन ने तुमको पसंद नहीं किया और तुमने उसको कत्ल करके लाश कहीं दबा दी है। मैंने इकबाल को कहा, तुम्हारी खामोशी मुझको शक में डाल रही है। तुमने देखा होगा कि मैंने तुम्हारे गांव में कितने आदमियों के साथ बातें की हैं। तुम्हारी माँ ने भी मुझको कुछ बताया है और जरीना की माँ ने भी। मुझको सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दो कि शादी से पहले तुम हंसते मुस्कुराते थे, मगर शादी के बाद तुमको क्या हो गया है? इतनी खूबसूरत लड़की के साथ शादी करके तुमको क्या रोग लग गया था? मैंने उसको कत्ल नहीं किया, उसने कहा। अगर कत्ल करना होता तो पहली ही रात को कत्ल कर देता। क्यों? मैंने पूछा। पहली रात को क्यों कत्ल कर देते? उसने इस तरह भरी जिस तरह किसी के अंदर बहुत गम होता है। फिर उसने सर आगे को फेंक दिया। मैं उसको देखता रहा। उसने सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। वो खूबसूरत जवान था। उम्र 24 साल से कम ऊपर नहीं होगी, बल्कि कम ही होगी। मैं कमज़ोर दिल वाला आदमी नहीं हूँ, उसने कहा, और मुझको पता नहीं होता था कि उदासी और गम किसे कहते हैं। मुझको गांव की जवान औरतें किसी और निगाह से देखती हैं, लेकिन मेरी शादी हुई तो मेरी दुल्हन ने मुझको कह दिया कि मेरे करीब ना आना। मैंने तुमको दिल से खामिद कबूल नहीं किया। इसकी ये बात मैंने डरते डरते और शर्मो हया की वजह से किसी से नहीं कही थी। उसने बड़ी दिलेरी से मुझे ये सब कह दिया था। मुझको सबने बताया था कि तुमको जो दुल्हन मिल रही है वो इतनी चुप है कि उसको गूंगी कहते हैं, मगर गूंगी ने मुझको गूंगा कर दिया। मेरी जो दिलेरी मशहूर थी
وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ میں پلنگ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا دماغ مجھ کو جواب دے گیا۔ جو آدمی اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا ہو اور کہتا ہو کہ اس پر لڑکیاں مرتی ہیں، اسے ایک لڑکی یہ کہہ دے کہ میرے قریب نہ آنا تو وہ برف کی طرح پگھل کر پانی بن جائے گا یا آگ کا شعلہ بن جائے گا، وہ مر جائے گا یا مار دے گا۔ مجھ کو اس طرح لگا کہ میں برف کی طرح پگھل گیا ہوں، میری زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ وہ سمجھی کہ مجھ کو بہت غصہ چڑھ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم مرد ہو اور میں کمزور لڑکی ہوں، مجھ کو مارو پیٹو، مجھ کو قتل کر دو، لیکن میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی، لیکن یہ سوچ لو کہ تم پر ایسے الزام لگاؤں گی کہ تم منہ چھپاتے پھرو گے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ عورت اگر مجھے الٹا سیدھا مشہور کر دے گی تو اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا، اس لیے میں نے اس کو بہت ساری باتیں سمجھائیں، اس کو بتایا کہ وہ نکاح کے وقت انکار کر دیتی، اب تو اس سے میری شادی ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھاگوں گی نہیں، تمہارے گھر میں رہوں گی، لیکن تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا تھا۔ اگر اس کی شکل و صورت معمولی سی ہوتی تو معلوم نہیں میں کیا کر گزرتا۔ زرینہ کے حسن کو دیکھ کر مجھ پر ایسا اثر ہوا جس نے مجھ کو زندہ لاش بنا دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں اتنا بدصورت تو نہیں جو تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو۔ اس نے کہا کہ تم کو کس نے کہا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں؟ تم اپنی ماں کے اتنے خوبصورت بیٹے ہو کہ تم کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح تم نے مجھ کو قبول کیا ہے اس طرح میں نے تم کو قبول نہیں کیا۔ اگر تم مجھ کو طلاق دے دو تو تمہارا یہ احسان میں ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے جس کے واسطے تم مجھ کو لات مار رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی۔ بس جناب، رات اسی طرح گزر گئی اور میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تم نے اپنی ماں یا اپنے باپ کو نہیں بتایا؟ نہیں جی، اقبال نے جواب دیا، میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ اگر آپ پوچھیں کہ میں نے کس واسطے نہیں بتایا تو میں آپ کو بھی کچھ جواب نہیں دوں گا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس لڑکی نے مجھ پر پہلے سے کوئی تعویذ اور ٹونا کیا ہوا ہے۔ آپ سارے گاؤں سے پوچھیں میں کتنا دلیر آدمی ہوں، لیکن اس لڑکی کے آگے میری ساری دلیری جواب دے گئی۔ مجھ کو دوست مذاق میں کچھ نہ کچھ کہتے تھے، لیکن میں کیا کہتا، خاموش رہا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ تعویذ اور ٹونا کیا ہوتا ہے۔ عامل لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں کالا علم یا جادو ہوتا ہے، جس کو الٹا علم بھی کہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس علم کو نہیں مانتے، لیکن یہ علم موجود ہے اور اس کا اثر اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو اپنے دشمنوں کے خلاف برے اثر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے پاس اس طرح کے 2 کیس آئے تھے۔ اقبال کو یقین تھا کہ اس کی دلہن زرینہ نے اس کے پاس آنے سے پہلے اس پر کالے علم کا تعویذ کرا لیا تھا۔ یہ یقین اس کو اس واسطے ہو گیا تھا کہ وہ اتنا خوبصورت اور دلیر جوان تھا، مگر ایک لڑکی کے آگے وہ خود کہتا تھا کہ برف کی طرح پگھل گیا تھا۔ اس کے دماغ میں زرینہ کے خلاف کوئی کارروائی آتی ہی نہیں تھی۔ وہ جب بیان دے رہا تھا تو میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ آخر میں وہ کہے گا کہ اس نے زرینہ کو قتل کر دیا ہے، یا یہ کہے گا کہ اس نے زرینہ کو گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ اگر اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گئی تو فلاں آدمی کے پاس اس واسطے چلی گئی ہوگی کہ وہ اس کو چاہتی تھی۔ مگر اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس نے زرینہ کو قتل نہیں کیا۔ مجھ کو ایک بات بتا دو، پھر میں تمہاری باقی باتیں سن لوں گا۔ میں نے کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ وہ کس کو چاہتی تھی؟ میں نے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی ہے، اس نے کہا، مجھ کو پتہ نہیں چلا۔ اس سے بھی پوچھا تھا، اس نے بھی نہیں بتایا۔ اس کے گاؤں کے لوگ اس کو شریف، نیک اور خاموش رہنے والی لڑکی کہتے ہیں۔ اس 1 مہینے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ زرینہ رات کو اٹھ کر چل پڑی ہو اور ویسے ہی صحن میں چکر لگا کر واپس بستر پر آ گئی ہو؟ نہ جی، اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا، ایسا تو نہیں ہوا۔ یا آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ میں نے اس کو ٹال دیا۔ خود میرے دماغ میں ابھی یہ بات صاف نہیں تھی کہ لڑکی کے لاپتہ ہونے کا تعلق اس کی اس بیماری کے ساتھ تھا کہ وہ نیند میں چلتی تھی۔ بہت سی اور باتیں پوچھ کر میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے اس سے کچھ سوال پوچھے اور جرح کی کہ اس نے زرینہ کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی تو ضرور کی ہوگی۔ یہ تو ایک روگ تھا جی جو مجھ کو لگ گیا، اقبال نے کہا۔ میں کسی کو بتانے سے شرماتا تھا۔ میں نے کبھی زرینہ سے زبردستی نہیں کی۔ 6-7 دن گزر گئے تو میں اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا۔ ان کے قدموں پر
میں بہت رویا اور ان کو بتایا کہ میری بیوی کے دل پر کسی اور کا قبضہ ہے، وہ مجھ کو اپنا خامند نہیں مانتی۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی نے میرے اوپر تعویذ کروا دیے ہیں، میں اس کے سامنے بول بھی نہیں سکتا۔ پیر صاحب نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ میں نے ان کو کہا کہ یا پیر دستگیر وہ نہیں آئے گی، وہ سمجھ جائے گی کہ میں اس کے دل کو کسی دوسرے کے قبضے سے نکال کر اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا کہ اس کو مت لاؤ، میں خود تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اسی شام کو پیر صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ میں حیران ہو گیا کہ میری قسمت جاگ پڑی ہے کہ پیر و مرشد میرے گھر آئے ہیں۔ انہوں نے زرینہ کو پتہ نہ چلنے دیا کہ وہ اس کا دماغ درست کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ انہوں نے زرینہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو 5 روپے سلامی دی اور کہا کہ میں ایک چلہ کر رہا تھا، اس واسطے مبارک کو سلامی دینے اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں۔ انہوں نے کچھ پڑھا اور زرینہ کے سارے جسم پر پھونک ماری، پھر منہ زرینہ کے قریب لے جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور زرینہ کو کہا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں تمہارے دشمن کا سایہ نظر آتا ہے۔ زرینہ کچھ نہیں بولی۔ پیر صاحب نے ایک تعویذ لکھا اور پانی میں گھول کر زرینہ کو پلا دیا۔ زرینہ کو انہوں نے بہت ڈرایا کہ یہ سایہ خطرناک ہوتا ہے۔ پیر صاحب زرینہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے۔ رات کو زرینہ نے مجھ کو کہا کہ پیر صاحب کو اگر تم نے بلایا تھا تو ان کا تعویذ میرے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے ان کو نہیں بلایا اور نہ ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ غصے سے بولتی تھی؟ میں نے پوچھا، یا لڑائی جھگڑا کرتی تھی؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، بہت آرام سے اور شرافت سے بات کرتی تھی۔ اقبال نے جس پیر کا نام لیا تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، یہ گدی ابھی تک قائم اور مشہور ہے۔ میرے استاد جناب احمد یار خان صاحب نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ کئی پیروں کے آستانے اور ان کے قلعے اور محلات جیسی حویلیاں بدمعاشی اور بڑے خوفناک جرائم کے اڈے تھے، جو اب بھی ہیں۔ ان کی حویلی میں عورت کھلونا ہوتی ہے۔ دیہاتی علاقے کے سرکردہ اشخاص تھانے داران ان کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ میں اپنے محترم استاد کے اثر سے پیری مریدی کے سخت خلاف تھا۔ ان پیروں اور گدی نشینوں کو میں نے ان کی خفیہ دنیا میں جا کر دیکھا تھا، اس واسطے میں ان کو عادی مجرموں میں شمار کرتا تھا۔ جس پیر کا اقبال اور اس کا سارا خاندان اور اس علاقے کے سارے مسلمان مرید تھے، اصل میں بدمعاش آدمی تھا۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا جو کھا کھا کر اور نکما رہ رہ کر لال رنگ کا بھینسا بن گیا تھا۔ میں جب اس تھانے میں آیا تو مجھ کو ASI نے، جو ہندو تھا، بتایا تھا کہ پیر کا یہ بیٹا عورتوں کا شکاری ہے اور لوگ اس واسطے چپ رہتے ہیں کہ پیر کا لاڈلا بیٹا ہے۔ میں جب اپنے تھانے کا علاقہ دیکھنے کے واسطے نکلا تو اس پیر کے گھر بھی گیا تھا۔ مجھ سے پہلے یہاں آنے والے تھانے دار اس کے یار بیلی تھے، مجھ کو بھی اس نے ویسا ہی سمجھا اور میرے ساتھ اس طرح بات کی جس طرح کہ اس علاقے کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اس کو کہا، کان کھول کر بتایا کہ اس علاقے کا حاکم میں ہوں اور وہ اپنے بیٹے کو ذرا لگام ڈال کر رکھے۔ اس نے مجھ پر پیری اور اپنے مرے ہوئے بزرگوں کی گدی کا رعب جھاڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے دماغ سے رعب ڈاپ سب نکال دیا۔ یہ لڑکا منہ زور ہو گیا ہے۔ پیر نے مجھ کو اپنے بیٹے کی بابت کہا تھا، یہ تو گھر کے اندر بھی ہاتھ مار جاتا ہے۔ آپ کو سچی بات بتاؤں، میرے ساتھ اس کی بول چال بند ہے۔ یہ میری عزت اور گدی کے احترام کا سوال ہے، نہیں تو میں اس کو گھر سے نکال دیتا۔ پیر صاحب 2 روز بعد پھر آئے۔ اقبال بیان کر رہا تھا۔ انہوں نے زرینہ کو پاس بٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اس پر بڑا برا سایہ ہے۔ مجھ کو پیر صاحب نے باہر نکال دیا تھا۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی۔ پیر صاحب نے اس کو تعویذ پانی میں گھول کر پلایا اور چلے گئے۔ میں پیر صاحب کو سلام کرنے کو جاتا رہا۔ وہ کہتے تھے کہ لڑکی پر کسی نے تعویذ کیے ہوئے ہیں، جب تک یہ اثر قائم ہے لڑکی کسی کو اپنا خامند نہیں بنائے گی۔ میں نے پیر صاحب کی بہت خدمت کی اور عرض کیا کہ یہ اثر ہٹا دیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہٹ جائے گا پر کچھ دن لگیں گے۔ کچھ دن گزر گئے تو لڑکی ہی لاپتہ ہو گئی۔ میں پھر پیر صاحب کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ لڑکی گم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھ کو یہی ڈر تھا، اس پر سایہ بہت سخت تھا، وہ اس کو کھینچ کر لے گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا پیر و مرشد اس کو واپس لائیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ ابھی وہ واپس نہ آئے تو اچھا ہے، نہیں تو تم کو بہت نقصان ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے تلاش نہ کرنا اور تھانے نہ جانا،
نہیں تو سب مارے جاؤ گے۔